दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि अरफा का रोज़ा कब रखें, सऊदी अरब के साथ या पाकिस्तान के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी इन उलझनों को ख़त्म करने वाला हूं और आज ये सच जान लें क्योंकि 100% महफूज तरीका और हतमी हल मिल चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ईद कुर्बान सर पर आ चुकी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर घर में, हर बैठक पर और सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है जिसने हर दूसरे मुसलमान को शदीद उलझन और परेशानी में डाल दिया है। एक ऐसा सवाल जो ईद से पहले हर बंदा अपने आप से, अपने घर वालों से और मौलवी साहब से पूछ रहा है कि यार आखिर इस साल यौम अरफा का सबसे अफजल रोज़ा हम किस दिन रखें, जिस दिन सऊदी अरब में लाखों हाजी मैदान अरफात में खड़े होकर रो रो कर दुआएं मांग रहे होते हैं, या फिर उस दिन जब हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में 9 ज़ुल्हिज्जा की तारीख होती है। ये कोई आम सा सवाल नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि इस एक सवाल के पीछे आपके पूरे 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का सौदा छुपा हुआ है। हदीस पाक में आता है कि अरफा के दिन का एक रोज़ा पिछले 1 साल के और अगले आने वाले पूरे 1 साल के गुनाह मिटा देता है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर नादानी में या किसी गलत फहमी की वजह से आपने गलत दिन रोज़ा रख लिया और वो अल्लाह के यहाँ अरफा का दिन हुआ ही ना, तो मुझे बताएं कि इतनी तपती धूप में और शदीद गर्मी में भूखे प्यासे रहने के बाद भी अगर वो 2 साल के गुनाह माफ़ होने वाली इतनी बड़ी सेल आपके हाथ से निकल गई तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों रुकें, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बिल्कुल सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर बताएं कि इस वक्त आपके जहन में क्या है। आपके हिसाब से रोज़ा किस दिन होना चाहिए, सऊदी अरब के साथ या पाकिस्तान की तारीख के साथ। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में सऊदी अरब या पाकिस्तान लिखकर अभी लाजमी दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने भाई इस वक्त किस उलझन में फंसे हुए हैं। अभी कमेंट करें, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। मेरे भाइयों, यूट्यूब और फेसबुक पर आपको सैकड़ों ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां कोई अपनी मर्जी का फतवा चला रहा है तो कोई अपनी मंतक लड़ा रहा है, जिसकी वजह से एक आम मुसलमान का दिमाग बिल्कुल घूम कर रह गया है। कोई कहता है कि जब हाजी मैदान में खड़े ही नहीं है तो रोज़ा कैसा, और कोई कहता है कि जब हमारे मुल्क में चांद ही नजर नहीं आया तो हम तारीख कैसे बदल दें। दोस्तों दोनों तरफ की बातें सुनने में बिल्कुल सच्ची लगती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी फिरके की बात नहीं बताऊंगा, ना ही कोई मुश्किल किताबी लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बल्कि बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में शरीयत की वो सच्ची और पक्की दलीलें आपके सामने रखूंगा जिन्हें सुनकर आपका दिमाग खुद गवाही देगा कि सच क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा 100% पक्का और महफूज फार्मूला दूंगा जिस पर अमल करने के बाद आपका रोज़ा 100% पक्का हो जाएगा और आपके दिल में रत्ती बराबर भी शक नहीं रहेगा। तो दोस्तों आए सबसे पहले बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी उलझन शुरू कहाँ से होती है और सऊदी अरब और पाकिस्तान के चांद में ये 1 या 2 दिन का फ़र्क क्यों आ जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें कि ये पूरा मसला खड़ा क्यों होता है। देखें दोस्तों, अल्लाह पाक ने कायनात का निज़ाम चांद पर रखा है और चांद का निज़ाम ऐसा है कि वो हर मुल्क में अपनी मर्जी से नज़र आता है। अब होता क्या है, सऊदी अरब का जोग्राफियाई मकाम यानी लोकेशन हमसे मुख्तलिफ है। वहाँ चांद का नज़र आना, उसका तुलू होना और उसका गुरूब होना पाकिस्तान के वक्त से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन सऊदी अरब में ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आता है उस दिन पाकिस्तान में या तो चांद नज़र नहीं आता या फिर उस दिन हमारी तारीख कुछ और होती है। अब उलझन यहाँ से शुरू होती है कि जब सऊदी अरब वाले 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा गुजार रहे होते हैं तो पाकिस्तान वाले अभी 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा गुजार रहे होते हैं। हमारे जहन में फ़ौरन एक सवाल आता है कि जब हाजी अरफात के मैदान में खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह गए, क्या हमारा रोज़ा आज नहीं होना चाहिए। दोस्तों यही वो सोच है जहां शैतान हमें उलझन में डाल देता है। हम ये भूल जाते हैं कि हर मुल्क का सूरज और चांद का हिसाब अलग है। जिस तरह सऊदी अरब में जब ज़ोहर की अजान होती है तो पाकिस्तान में वक्त कुछ और होता है, बिल्कुल इसी तरह चांद का मामला भी अपने अपने मुल्क की रोयत यानी चांद देखने पर मुनहसिर है। सच्ची बात तो ये है भाइयों कि अगर हम सऊदी अरब के साथ चलना शुरू कर दें तो फिर हमें सिर्फ रोज़ा ही उनके हिसाब से नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि हमें ईद भी उनके साथ करनी पड़ेगी, सहरी अफ्तारी भी उनके वक्त पर करनी पड़ेगी, हत्ता कि नमाजें भी उनके वक्त पर पढ़नी पड़ेंगी।
اور آپ خود سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پاکستان میں سورج ابھی طلوع نہ ہوا ہو اور ہم سعودی عرب کے وقت کے مطابق سحری ختم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ یہاں مجھے آپ سب کا ایک سچا جواب چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اپنے ملک کے چاند اور اپنی رویت کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو یہ دین میں ایک بہت بڑی کنفیوژن اور انتشار پیدا کر دے گا؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹس میں لازمی دیں، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ کسی دوسرے بھائی کی الجھن دور کر سکتا ہے۔ ابھی کامنٹ کریں، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنا نظام جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کو اس کے اپنے چاند اور اپنے طلوع و غروب کے حساب سے عبادت کرنے کی چھوٹ دی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ سعودی عرب کا روزہ ہی اصل ہے، یہ صرف ایک جذباتی بات ہے جس کا شریعت کے اصولوں سے کوئی گہرائی والا تعلق نہیں ہے۔ یہ الجھن صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے میڈیا پر سنی سنائی باتوں کو دین کا مسئلہ بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت صرف ہمارے اپنے ملک کے چاند اور ہماری اپنی رویت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا اس پہلو کو دیکھیں جو بہت سے مسلمانوں کے دل میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اور ہمارے کچھ بہت ہی نیک دل بھائی یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا تعلق تو میدان عرفات سے ہے، جو صرف سعودی عرب میں ہے۔ جب حاجی وہاں میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس دن کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے؟ کیا جب وہاں عرفہ ہو تو دنیا کے ہر مسلمان کو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دوستو، یہ سوچ سراسر عقیدت اور محبت پر مبنی ہے، اور اس سوچ کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ عرفہ کا دن صرف اور صرف عرفات کے میدان کے ساتھ مخصوص ہے، تو جہاں حاجی ہوں وہیں عرفہ کا دن منایا جائے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں تو شاید ہم اس دن کی فضیلت سے محروم رہ جائیں جس دن اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچیں، یہ کتنی خوبصورت اور جذبات سے بھری ہوئی بات ہے۔ ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ حاجیوں کے اس کارواں کے ساتھ روحانی طور پر جڑ جائے جب وہ وہاں لبیک کہہ رہے ہوں، تو ہم یہاں روزے کی حالت میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں۔ یہ جذبہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے بندوں کی اپنے رب سے محبت کا ثبوت ہے۔ لیکن کیا صرف جذبات محبت ہی کافی ہے، یا پھر شریعت کے کچھ ٹھوس اصول بھی ہیں جنہیں دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دوستو، یہاں میں پھر آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ عرفات کے دن کی فضیلت کا تعلق صرف اور صرف سعودی عرب کی تاریخ اور میدان عرفات کے ساتھ ہے، یا یہ دن ہر ملک میں اس کی اپنی تاریخ کے مطابق ہی آتا ہے؟ اپنے دل کی بات نیچے کامنٹس میں لازمی لکھیں۔ کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جڑنا ہی اصل ہے؟ نیچے کامنٹس کریں، میں آپ سب کے خیالات پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سوال آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے علماء کے درمیان زیر بحث ہے۔ ایک طرف یہ جذباتی لگاؤ ہے کہ حاجی وہاں ہے تو ہم یہاں روزہ رکھیں، اور دوسری طرف شریعت کا وہ ٹھوس اصول ہے جو کہتا ہے کہ ہر قوم کا اپنا چاند، اپنا دن اور اپنی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ خود ذرا عقل سے کام لیں اور سوچیں کہ اگر ہم نے آج سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھ بھی لیا تو کیا باقی عبادات بھی ہم اسی حساب سے کریں گے؟ کیا عید بھی ہم اسی دن کریں گے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر روزہ صرف ایک دن کے لیے ان کے ساتھ کیوں؟ کیا یہ ہمارے لیے مزید کنفیوژن کا دروازہ نہیں کھول دے گا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی عقیدت اور شریعت کے اصولوں کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ توازن کیسے آئے گا، اور پاکستانی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں اب میں آپ کو وہ حقیقت دکھاتا ہوں جو آپ کی ساری پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلو کی جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا۔ پاکستان کے بڑے بڑے دارالافتاء اور نامور علماء کرام کا اس مسئلے پر کیا موقف ہے؟ کیا وہ ہمیں اپنی رویت کے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ؟ دوستو، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام مستند علماء اور مفتیان کرام کا اس بات سے اتفاق ہے کہ رویت ہلال یعنی چاند دیکھنا ایک مقامی معاملہ ہے، یعنی ہر ملک کے لیے ان کا اپنا چاند اور ان کے اپنے دن کا حکم ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک جگہ چاند نظر آتا تو دوسری جگہ نہیں، اور جس جگہ چاند نظر آتا اسی کے مطابق وہاں کے لوگ عبادت کرتے تھے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے سعودی عرب کی تاریخ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو یہ صرف ایک الجھن نہیں بلکہ پورے ملک میں انتشار کا سبب بن جائے گا۔ مثلا اگر آج سعودی عرب میں 29 تاریخ ہے لیکن پاکستان میں چاند ہی نظر نہیں آیا
تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے ہاں 28 تاریخ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آج 29 تاریخ ہے؟ جب تک ہمارے ملک میں چاند کی گواہی نہیں ملتی تب تک ہم اپنی تاریخ کا روزہ نہیں بدل سکتے۔ ہمارے علماء کرام کا فیصلہ بالکل واضح ہے، روزہ اور عید اپنے اپنے ملک کے چاند اور رویت کے مطابق ہی ہونی چاہیے، تاکہ پوری قوم ایک ساتھ عبادت کر سکے اور آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ دوستو، یہاں مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورا پاکستان ایک مسجد، ایک وقت اور ایک تاریخ پر متفق ہو کر عید اور روزے کرے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ہمیں اپنے علماء کی بات مان کر اپنے ملک کے چاند کا انتظار کرنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں لازمی دیں، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ اتحاد کا پیغام ہو سکتا ہے۔ ابھی نیچے کامنٹس کریں۔ میرے بھائیوں، علماء کی اس رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم حاجیوں کی فضیلت کے منکر ہیں، بالکل نہیں، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دین کا قانون یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے ہے اسے وہیں کے حساب سے ادا کیا جائے۔ آپ سحری اپنے ملک کے وقت پر کرتے ہیں، آپ افطار اپنے ملک کے غروب آفتاب پر کرتے ہیں، تو پھر یوم عرفہ کا روزہ بھی اپنے ہی ملک کے چاند کی تاریخ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ نظام وقت کا تقاضا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اگر شک باقی رہ جائے تو کیا کریں؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس سے ہمارا روزہ 100% پکا ہو جائے؟ جی ہاں، اب میں آپ کو وہ محفوظ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آخر میں وہ بات سنیں جس سے آپ کا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں اب بھی یہ تھوڑا سا ڈر ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ملک کی تاریخ صحیح ہے یا سعودی عرب کی، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین، سب سے آسان اور سب سے محفوظ حل کیا ہے؟ تو دوستو، وہ حل ہے 2 روزے رکھنے کا فارمولہ۔ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی ایک کے پیچھے لڑیں یا بحث کریں۔ دوستو، آپ صرف اتنا کریں کہ جب سعودی عرب میں 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ ہو تو آپ اس دن بھی ایک روزہ رکھ لیں، اور پھر جب پاکستان میں آپ کے شہر کے حساب سے 9 ذو الحجہ آئے تو آپ اس دن بھی روزہ رکھ لیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک روزہ تو سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق ہو جائے گا اور دوسرا روزہ آپ کے اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزے کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 روزے رکھ بھی لیے تو کیا نقصان ہے؟ ایک تو آپ کا وہ شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جو آپ کے دل میں تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو 2 روزوں کا اجر ملے گا۔ دوستو، یہ ہے وہ محفوظ ترین راستہ جو آپ کو کسی بھی شرعی اختلاف، کسی بھی جھگڑے اور کسی بھی پریشانی سے بالکل دور کر دے گا۔ دوستو، میری یہ تجویز آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 روزے رکھنے والا فارمولہ ہم سب کے لیے سب سے بہترین اور سکون والا ہے؟ اپنا فیصلہ نیچے کامنٹس میں لازمی لکھیں۔ کیا آپ اس سال یہ محفوظ ترین فارمولہ اپنائیں گے؟ ہاں یا نہ کامنٹس میں لازمی لکھیں۔ میں آپ سب کے کامنٹس کا شدت سے انتظار کروں گا۔ ابھی نیچے کامنٹ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یوم عرفہ کا دن بحث کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہے، چاہے آپ سعودی عرب کی تاریخ کو مانیں یا پاکستان کی۔ اصل چیز آپ کی نیت اور آپ کی تڑپ ہے کہ آپ اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کی اس الجھن کو دور کرنا تھا جو ہر سال ہمارے گھروں میں ٹینشن کا باعث بنتی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کی الجھن دور ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ عید سے پہلے سب کی یہ پریشانی ختم ہو سکے۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔